खुदा का रहमत बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में आप सबों की सलामती हो। मसीह यीशु में अजीज़ भाइयों, बहनों, बच्चों और बुज़ुर्गों, आज हम खुदा के शुक्रगुज़ार हैं कि बहुतों में से उसने आज हमें चुना कि उसके घर में हम मौजूद हों और उसकी प्रस्तिश करें, उसके नाम को धन्यवाद कहें, अपनी शुक्रगुजारियाँ उसके सामने रखें, कलीसिया के साथ मिलकर गीत गाएं और शुक्रगुजारी करें। और मैं आप सबको खुदा के घर में खुशामदीद कहता हूँ और इन सारी बातों के लिए जो खुदा ने आज हमारे लिए की हैं उसके लिए हम जोरदार ताली बजाएंगे। मेरी गुजारिश है इंजील मुक़द्दस की तिलावत के लिए हम सब खड़े होंगे। हमारे लिए आज की इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती उसका 7वां बाब उसकी 24वीं आयत से हम पढ़ेंगे। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजील बयान उसका 7वां बाब उसकी 24वीं आयत से। बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उस पर अमल करता है वो उस अक्लमंद आदमी की मानंद ठहरेगा जिसने चट्टान पर घर बनाया और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियाँ चलीं और उस घर पर टकरें लगीं, लेकिन वो ना गिरा क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी। और जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल नहीं करता वो उस बेवकूफ़ आदमी की मानंद ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियाँ चली और उस घर को सदमा पहुँचा और वो गिर गया और बिल्कुल बर्बाद हो गया। इंजील मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर उसकी ख़ास बरकत हो। खुदा उनका शुक्र। तशरीफ़ रखिए। थोड़ी देर के लिए मैं आप सबकी तवज्जो आज के पाक कलाम की तरफ दिलाना चाहता हूँ। आज जो पैगाम है, जो मौजू है, तीनों तलावतें कुछ इस तरह से हैं कि जैसे एक आज निकाह की रस्म हो रही है। गौर किया। लेकिन आज जो हमारा मौजू और मजमून है वो है मसीही ख़ानदान क्यों टूट फूट का शिकार है। कभी ख़ानदानों में गौर किया है? बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि भाई साहब जी, अज़दवाजी ज़िंदगी पर, ख़ानदानी ज़िंदगी पर या तलाक या शादी पर कोई ना कोई पैगाम सुनाया जाए और ख़ानदान जो हैं किस तरह इकट्ठे रह सकते हैं इसके बारे में तालीम दी जाए। लिहाजा मैंने खुदावंद से मांगा कि आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि मसीही ख़ानदान क्यों टूट फूट का शिकार है। बाज़ औक़ात जो ख़ानदान इकट्ठे भी रह रहे हैं उनके अंदर बहुत सारे मसाइल। आज हम खुदावंद की रहनुमाई में, पाक कलाम की रहनुमाई में बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे। सबसे पहली बात याद रखने की है कि ख़ानदान किस पर खड़ा है जी। ख़ानदान की बुनियाद कौन है? ख़ानदान के अंदर सबसे पहला रिश्ता कौन सा है? मियाँ और बीवी। जब आप ख़ानदान की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि माँ बाप सारे ना बड़ा रिश्ता है, लेकिन बाइबल मुक़द्दस की तरतीब के मुताबिक जब हम देखते हैं तो जो सबसे पहला रिश्ता बांधा गया वो कौन सा रिश्ता था? मियाँ और बीवी का रिश्ता है। बहुत से लोग कहते हैं कुराए अर्ज़ पर पुराना रिश्ता जो है वो जो है वो जी माँ और बाप का है, लेकिन याद रखें कि मियाँ और बीवी ख़ानदान का ऐसा सतून है जो सबसे पहले मसीह खुदावंद ने, बाप ने जो है वो ख़ानदान के लिए खड़े कर दिए।
اور اگر میاں اور بیوی کے اندر نفاق ہے، اگر وہ ڈیوائیڈ ہیں، اگر ان کے اندر اتفاق نہیں، تو وہ ایک بہتر خاندان کا جو ہے نا وہ تصور نہیں کر سکتے۔ خاندان مستحکم نہیں رہ سکتا اگر میاں اور بیوی جو ہیں وہ ڈیوائیڈ ہوئے ہوئے ہیں، ان کے نظریات ایک جیسے نہیں ہیں۔ جب وہ اپنے فیصلوں میں، اپنے نظریات میں ایک نہیں ہے، تو مت سمجھیں کہ ان کی اولاد بھی وہ اپنے فیصلوں میں وہ کمزور اور کامیاب رہے گی، کیونکہ جو کچھ وہ اپنے والدین میں دیکھیں گے وہ اپنے آگے جو ہے وہ کریں گے۔ اگر آپ مسیح خداوند کے والدین کو دیکھیں تو ان کے بارے میں کیا کہا گیا کہ دونوں کے دونوں کون تھے؟ راست باز تھے۔ اور خوبصورت بات یہ ہے کہ دونوں کے ساتھ فرشتے نے کلام کیا، خدا کے ساتھ رابطے تھے، میاں اور بیوی دونوں کے خدا کے ساتھ رابطے تھے، الہی مدد آ رہی ہے ان کو۔ اس لیے آج پہلی بات جو یاد رکھنے کے کہ خاندان اچھا اور کھڑا نہیں رہ سکتا جب تک میاں اور بیوی جو ہیں خدا میں پیوست نہیں ہیں۔ جب میاں اور بیوی خدا پرست نہیں ہیں تو جو عرصہ بھی گزرے گا، جو میاں بیوی خدا میں نہیں ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا وقت گزرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے سے چڑ جاتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑتے ہیں۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ مرد کا زیادہ تر وقت اپنی بیوی کے ساتھ گزرتا ہے، آتا ہے، جاتا ہے، کام پر جاتا ہے، بیوی اگر خداوند میں ہے تو وہ کہے گی، جاتے وقت کیا کہے گی، خداوند آپ کی کیا کرے، حفاظت کرے، یہ اس کے لیے فرحت کا باعث ہوگا، خوشی کا باعث ہوگا۔ اور اگر شوہر خداوند میں ہے تو اس کی ساری خدمتوں کا کیا کرے گا، شکریہ ادا کرے گا۔ بہت ساری خواتین کا گلہ ہے، ہمارے مرد دعا نہیں کرتے، کلام نہیں پڑھتے، چرچ نہیں جاتے، اور وہ کئی دفعہ ایسا ہے کہ ہمیں بھی روکتے ہیں کہ آپ ان عبادات میں نہ جایا کرو، رفاقت خواتین میں نہ جایا کرو، گھر کے کام کس نے کرنے ہیں۔ لیکن وہ میاں بیوی جو خدا کے اندر ہیں، جو خدا میں چھپے ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی نجات یافتہ زندگی کا خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے کا احساس کرتے ہیں، ایک دوسرے کی برداشت کرتے ہیں۔ یاد رکھیں ایک بڑا فرق ہے، اس بات کو سمجھیے گا۔ ایک عورت جو دوسری فیملی سے آئی ہوئی ہے، اس کا رہن سہن فرق تھا، اس کے ماں باپ بھائی بہن کا، اس گھر کا نظام جو تھا وہ فرق تھا۔ اب ایک پرابلم کھڑی ہو جاتی ہے کہ جب وہ آتے ہی اپنے میاں میں اس کی حیثیت نہیں دیکھتی، بلکہ دیکھنا چاہتی ہے کہ میرا باپ بڑا ڈسپلن تھا، وہ بھی ڈسپلن ہو۔ ایسا ہوتا ہے، اس کی نظر میں اس کا باپ ہیرو ہے جس کے گھر میں وہ رہی ہے، اور وہ وہی باتیں جو ہیں وہ اپنے میاں میں دیکھنا چاہتی ہے۔ میرا باپ بڑا عقل مند تھا، وہ چیزوں کو ایسے کرتا تھا۔ اس کی نظر میں اس کے ہیرو کون ہے؟ اس کا خاندان ہے۔ ادھر مرد کی طرف دیکھ لیں، اس کی نظر میں وہ جہاں بلا پڑا ہے اور جوان ہوا ہے، اس کی نظر میں کون ہے اس کے ہیرو؟ اپنے خاندان، اپنے والدین والے۔ اب مشکل آ گئی ہے نا، دونوں کی رہن سہن گروتھ جو ہے وہ فرق ہوئی ہے، دونوں نظریات فرق ہے۔ اب ان دونوں کو خدا نے جوڑ دیا، اور مسئلہ پھر بھی ادھر ہے، حل کیسے ہوگا؟ وہی دونوں میاں بیوی حل کر پائیں گے جو زندگی جو ہے خدا میں گزارتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو برداشت کریں گے، ایک دوسرے کو برداشت کریں گے۔ اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ اس کی شروعات ہوتی ہے کہ جب آپ بچوں کے رشتے دیکھنے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، مجھے بتا سکتے ہیں رشتہ دیکھنے واسطے اچھیاں گلاں کیڑیاں دیکھنیاں چاہیے نے؟ عام کیا دیکھا جاتا ہے بتائیں جی؟ ٹھیک ہے، جاب اچھی ہو، اور جاب ایسی اچھی ہو کہ جو مین سیلری ہے وہ کنی کماندا ہے تو اتوں کنے ہوندے نے،
اس سے علیحدہ کتنی اس کو آتی ہے؟ اس کے بعد سچی دسو جو دیکھنے ہیں خدا والی گل بات کیوں اسی بہنے ہیں شاید یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کوئی نشہ نہ کرتا. اوکے عمر دونوں کی ایک جیسی ہو. ٹھیک ہے، عمر برابر ہوئے، گھر بار ٹھیک ہوئے، خاندان کے انجدہ ہوئے، ٹھیک ہے، چلتا ہے یا نہیں. خوبصورت ہو، قد کار ٹھیک ہوئے، بچیاں بچے دا فیملی بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں، خاندانی ہے یا ہے نہیں، ٹھیک ہے، کیا کاروبار کرتے ہیں، کام کیا کرتے ہیں یہ لوگ، ٹھیک ہے. یہ جو ہے نا یہ کچھ باتیں ہیں جن کو لے کر ہم جو سوچ لے کر ہم نکلتے ہیں اپنے بیٹے اور بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے. لیکن کلام مقدس کہتا ہے کہ حسن دھوکا اور جمال جو ہے کیا ہے؟ بے ثبات ہے. پہلا سٹیٹس یہ رکھیں کہ جو بچہ یا بچی میں دیکھنے ہم جا رہے ہیں وہ خدا میں پیوست ہے کہ نہیں، اس کی زندگی خدا کے ساتھ چلتی ہے یا نہیں. کاروبار، گھر، یہ ساری چیزیں بن جاتی ہیں جی، اور کئی بار یہ دکھائی بھی جاتی ہیں، جھوٹے بھی ہوندے نے، صوفے کلین سارا کچھ کرائے تے بھی آ جاندے اور بعد چو دھوکھے بھی ہوتے. ہاں ساری چیزیں، لیکن جو قائم رہنے والی بات ہے کہ بچہ بچی خدا میں پیوست ہے یا نہیں، خدا کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے یا نہیں. شان بان خاندان جو ہے نا یہ ساری چیزیں یہ ہوتی رہیں گی. اکثر اوقات میرا ایک تجربہ، میرا ایک دوست جو ہے اس کی شادی اس طرح ہوئی، اس کے گھر والوں نے بتایا کہ جی لڑکا ماہر نفسیات ہے، ڈاکٹر ہے. اب ماہر نفسیات، اس کے چیک اپ کی کتنی فیس ہے نا، لیکن بعد میں پتہ چلا کسی پرائیویٹ وہ ہاسپٹل میں جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ پرچیاں دیتا ہے. ایسے بھی بتایا جاتا ہے، جو دکھایا جاتا ہے وہ شاید وہ نہ ہو، لیکن اگر یہ سوچ لے کر جائیں گے کہ اس کا روحانی سٹیٹس کیا ہے اس خاندان، تو سب سے پہلا خیال نوجوان بیٹی اور بیٹی کے بارے میں یہ رکھیں کہ وہ خدا کے ساتھ چلنے والے ہیں. اپنے بچوں کو بھی اس طرح تیار کریں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کسی دے گھر گھلن تو پہلے یہ دسو کہ اسی کی پروڈکٹ دے رہے ہیں، ہم کیا کسی کے گھر بھیجنے لگے. یہ بڑا ضروری ہے. شموئیل جب داؤد کو مسح کرنے گیا تو بڑے خوبصورت تھے سارے، یہ جلدی جلدی کرنے لگا تھا، اور خدا نے کہا رک جا، بریک تے ذرا پیر رکھ، رک جا، جا دیکھ اس کے کون سے بھائی ہیں. اور جب داؤد پیش کیا گیا تو کیا کہا کہ مجھے میرے دل کے موافق بندہ مل گیا. اس لیے ہم کئی دفعہ بڑی جلد بازیاں کرتے ہیں ٹھان باندھ دیکھ کر. یہ زندگی کے فیصلے ہوتے ہیں. اکثر بیٹی اور بیٹے کے معاملے میں جب نکلتے ہیں تو لڑکے والوں کی کیا خواہش ہوتی ہے جی؟ لڑکے والوں کی تو بچی گورنمنٹ ہی لگ جائے، ایسی باتیں ہوتی ہیں، کیونکہ سارا کا سارا دار و مدار ہی جو ہے اس بیٹی پہ ڈالنا ہے. اس لیے سب سے پہلی سوچ جو خدا کا پاک کلام مجھے اور آپ کو یہ کہتا ہے، دیکھیں اس کا روحانی سٹیٹس کیا ہے بچے اور بچی کا. اچھا، اگر شادی کے معاملے میں یہ آپشن کھو دیا آپ نے کہ اچھا چناؤ نہیں ہویا، اچھی طرح انتخاب نہیں ہوا جو خدا کا پاک کلام کہتا ہے، تو پھر کیا کرتا ہے؟ اگر ایسا شخص مل گیا ہے جو شرابی ہے، کبابی ہے، لڑائی کرتا ہے، جھگڑتا ہے خاندان کے اندر، اور اگر ایسی عورت سے شادی ہو گیا جو بد زبان ہے اور ہر وقت لڑائی کرتی ہے، تو اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ گزارا کرو، اور دوسری بات یہ کہ اس کے لیے گھٹنے ٹیک کر دعا کرو. اپنے میاں اور اپنی بیوی کے لیے گھٹنے ٹیک کر کیا کرے؟ دعا کرے. پہلا کرنتھیوں 7واں باب اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ اے عورت تجھے کیا خبر کہ شاید تو اپنے شوہر کو بچا لے، اور اے مرد تجھے کیا خبر کہ شاید تو اپنی بیوی کو بچا لے. دونوں ایک دوسرے کو بچا سکتے ہیں، اور حل کیا ہے؟ گھٹنے ٹیکو، دن رات اس کے لیے بیٹھ جائے. اگر پہلا آپشن کھو دیا، سلیکشن نہیں ٹھیک ہو پائی خاندان سے یا مجھ سے، اس لیے دوسری بات یہ ہے، آج جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت مشکل ہے، موبائل کا دور ہے،
سارا کچھ ادھر ہی ہو رہا ہے، سارا کچھ ادھر ہو جاتا ہے، دھوکے بازی دی جاتی ہے، اور موبائل پہ میسج تو سارا جھوٹ ہے۔ آپ جب دیکھتے ہیں یہ بچے بچیاں آپس میں جب بات کرتے ہیں، مجھے یہ بھی پسند ہے، وہ بس بعد میں جب ریئل لائف میں آتے ہیں تو پھر پتہ لگتا ہے کی پسند سی کی نہیں سی۔ آج چند کچھ ریالٹی کی باتیں ہیں جو ہم خاندانوں میں لڑائیوں میں پڑھتے ہیں، لیکن یہ ساری پیچھے وجوہات ہیں، سلیکشنز اچھی نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے ہماری، جی وہ کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ سب سے بیسٹ انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ میاں اور بیوی دعا میں بیٹھے، یہ انڈرسٹینڈنگ ہے۔ پسند ناپسند کی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ ملاکی نبی کے صحیفے میں لکھا ہے، میں تیری اور تیری جوانی کی بیوی کے درمیان کیا ہوں؟ گواہ ہوں۔ خدا خود فرماتا ہے کہ اگر میاں اور بیوی کے درمیان خدا نہیں، اگر رشتے کی بنیاد خدا نہیں ہے تو وہ کسی بھی جگہ پر کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ اس لیے اپنی خاندانی زندگی، آج کی انجیل مقدس میں کیا ہم نے دو اشخاص ہیں، ایک بیوقوف ہے اور ایک کون ہے؟ عقل مند ہے۔ عقل مند نے گھر کتنے بنایا؟ چٹان سے بنایا، اور چٹان کون ہے؟ مسیح خداوند ہے۔ جب خاندانوں کی بنیاد مسیح خداوند پہ رکھیں گے نا تو وہ قائم رہیں گے، وہ قائم رہیں گے۔ اکثر ایسے دیکھنے میں آتا ہے، میرے ایک انکل اور آنٹی تھے، وہ دونوں شادی پہ اکٹھے نہیں تھے جا سکتے، جب جا سکتے تھے تو لڑتے سن۔ ایسے ہم پھر جو ہے نا وہ چڑنا شروع ہو جاتے ایک دوسرے سے، کیوں بحالی نہیں آ رہی؟ اس لیے چلنے کی ضرورت ہے خاندان کو مسیح کے اندر، اور اگر وہ چلتا ہے تو مسیحیت کا رنگ بھی جو ہے وہ زندگی میں آنا ہے۔ صرف دعائیں کر لینا، چرچز میں آ دینا، ہدیے دے دینا کافی نہیں ہے۔ مسیح کا رنگ جو چڑھنا کیا ہے؟ صبر، برداشت، محبت، تحمل، یہ ہے کہ میں مسیح میں ڈھل جائے۔ جب یہ آ جاتا ہے تو میرے عزیزو خاندان مضبوط ہونا شروع ہو جائے۔ تو پہلی بات ہم نے کیا سیکھی ہے؟ گلا میں کنیاں کر چڑی ہیں، دستی ہوں پہلی خاندان کی بنیاد کون ہے جی؟ میاں بیوی، اور بنیاد جو ہے وہ کس پہ رکھنی ہے؟ تب بھی خاندان قائم رہے گا جدوں میاں بیوی خدا پرست ہیں نا، خدا پرست ہیں جب۔ دوسری بات یاد رکھیں، شوہر ذمہ داری پوری نہیں کرتے، روحانی بھی اور جسمانی بھی۔ خاندان سے لڑائی اور ٹوٹ پھوٹ کس لیے ہے؟ کہ شوہر نہ روحانی ذمہ داری پوری کر رہا ہے اور نہ جو ہے جسمانی کر رہا ہے۔ اس میں بائبل مقدس کے اندر یشوع کی طرف دیکھیں، اس نے اپنے خاندان کی ذمہ داری اٹھا لی تھی، اور کیا کہا یشوع نے کہ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، ہم کیا کریں گے؟ ہم خداوند کی عبادت کریں گے۔ انہیں اپنے گھر کا سٹینڈ لے لیا، گھر کا سٹینڈ لے لیا۔ تو خاندان کا لیڈر، اس کو اگر وہ دعا نہیں کر رہا، فیملی کا لیڈر اگر کلام نہیں پڑھ رہا، فیملی کا لیڈر اگر چرچ میں ہاتھ پکڑ کے اپنے سارے بچوں کو ٹائم پہ نہیں لا رہا، وہ سمجھے وہ اپنی ذمہ داری نہیں کر رہا، نہ روحانی نہ جسمانی کر رہا ہے، بلکہ بری سوسائٹی میں خود بھی بیٹھا ہے، بچوں کو بھی بٹھایا ہوا ہے، مار پیٹ بھی کر رہا ہے گھر میں۔ تو جب گھر میں آتا ہے تو جو جہالت وہ باہر کر کے آتا ہے وہی گھر کے اندر کرتا ہے، وہی گھر کے اندر لے کر آتا ہے۔ تو ایک شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی فیملی کو رن کرے۔ کون چلائے؟ شوہر چلائے، وہ سربراہ ہے۔ باغ عدن کے اندر آدم کو پہلے ذمہ داری دی گئی، اور حوا کو کیا کہا کہ یہ کیا ہے؟ یہ مددگار ہے، یہ ہیلپر ہے۔ میں خواتین کو نیچے نہیں کر رہا، لیکن خدا کا کلام یہ کہہ رہا ہے کہ دے آر دا ہیلپرس، وہ جو ہیں وہ مددگار ہیں، خدا نے ان کو ایسے ہی بنایا ہے۔ سو اس ازدواجی زندگی میں جہاں آپ کی مدد ہے وہاں مدد کرے، لیکن جتھے پھر خاوند نہ اٹھے تو پھر ہیڈ کنوں کرنا پڑنا ہے نا؟ کس کو کرنا پڑے گا؟ کو بننا پڑے گا۔ آج امثال کی کتاب میں بڑی جو ہے نا زبردست عورت کا ذکر ہوا، وہ کیا کیا کرتی ہے۔ ایک مرد اپنی لیڈرشپ کو گھر میں دکھاتا نہیں ہے تو پھر عورت جو ہے وہاں دکھاتی ہے۔ ایک شوہر جو اپنی ذمہ داری کے کام نہیں کرتا تو پھر عورت ہیڈ کرتی ہے۔ اور میرے عزیزو اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ ایک تو وہ اپنی بیوی کی نگاہ میں عزت جو ہے وہ کھو دیتا ہے،
پھر بچوں کی نگاہ میں وہ اعتبار کھو دیتا ہے۔ بچوں کی نگاہ میں کیسے اعتبار جاتا ہے؟ جو مارتا ہے اپنی بیوی کو یا بچوں کو مارتا ہے تو اس کا بیٹا سمجھے گا کہ عورت کو کنٹرول کرنے کا یہی طریقہ ہے، یہی طریقہ ہے، 4-5 گالاں 2-3 مکے تو بس ایسے عورت کنٹرول ہو جائے گی۔ اور جو بیگم جو ہے وہ اپنے خاوند پر چلاتی ہے، اس کی عورت کیا، اس کی بیٹی کیا گھر میں سیکھ رہی ہے کہ مرد کو کنٹرول کرنے کا یہی طریقہ ہے، یہی طریقہ ہے۔ اس لیے یہ بڑی ضروری ہے۔ پھر سے کہتے ہیں تار ٹوٹ گیا، کیوں ٹوٹ گیا؟ گھر برباد ہو گیا۔ یہ باتیں جو ہوتی ہیں، آگے چلتے ہیں، اور یہ مشکل باتیں نہیں ہیں بلکہ ان پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ قائم کیا کہتا ہے؟ خدا نے قائم سے کہا گناہ دروازے پر دبتا بیٹھا ہے، لیکن تو اس پر کیا کر، تو اس پر غالب آ۔ ہمارے پاس خدا کا فضل ہے، خدا کا روح ہے، خدا کے خادمین ہیں، جن کو کونسلنگ کی ضرورت ہے، پاس آئیں کہ ہماری خاندانی زندگی بہتر نہیں ہے، قاضی صاحب ہمیں کونسلنگ کی ضرورت ہے، اصلاح کی ضرورت ہے، خدا کا روح ہے، آپ ان میں بیٹھیں۔ تو 2 باتیں ہم نے ابھی تک ڈسکس کی ہیں۔ پہلی بات ہے کہ میں پوچھتا جاؤں گا، پہلی بات ہے، دوسری بات کہ شوہر اپنی ذمہ داری پوری، تیسری بات ہے بیویاں وہ کچھ نہیں کر رہی جو خدا انہیں کہہ رہا ہے۔ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ 2 باتیں ہیں جی۔ عورت کیوں نہیں مار سکتی؟ کہ مردیں دیکھی ہیں، اکثر اوقات دیکھی بھی ہیں، لیکن شاید عورت اس طرح مرد کی طرح ہاتھ نہیں اٹھا سکتی اور مار نہیں سکتی، کیونکہ وہ نازک سمجھتی ہے اپنے آپ کو، لیکن وہ کیا مارتی ہے، کیا چلاتی ہیں؟ وہ زبان کی ایک بڑی اچھی چیز، ٹھیک ہے، زبان ایک دی ہوئی ہے اور وہ بڑے اچھے طریقے سے چلاتی ہیں۔ طیش میں جب آ جائیں وہ باتیں سچی بھی ہوں، لیکن 2 باتیں ذرا خواتین کو یاد رکھنے کی ہیں جو خدا کا پاک کلام کہتا ہے۔ افسیوں 5واں باب اس کی 35ویں آیت میں لکھا ہے کہ بیوی اس بات کا خیال کرے کہ اپنے شوہر سے کیا کرے؟ ڈرتی رہے۔ وہ کمبن والا ڈر نہیں کہ جدوں اندر آوے تو ڈرتی رہے، بلکہ ڈرتی رہے، اور لکھا ہے کہ وہ اس کے تابع بھی رہے۔ یہ 2 باتیں دی گئی ہیں، تابع داری اور ڈرنا۔ یہ قانون میں آ گیا ہے، وہ جنجدہ بھی ہے، پٹھا ہے تو پاویں سدھا ہوئے۔ 2 باتیں قانون میں خدا کے کلام میں آ گئی ہیں کہ ایک تو ڈرتی رہے اور دوسرا کیا کرے؟ تابع رہے، تابع داری۔ اور یہ ایک بلاہٹ ہے، ایک خاتون کی بلاہٹ ہے جو خدا نے رکھی ہے کہ نیکوکار بیوی کس کو ملتی ہے۔ اب کیا لفظ ہے نیکوکار بیوی کس کو ملتی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ نیکوکار کے علاوہ بھی کوئی ہو سکتی ہے نا۔ اور نیکوکار بیوی کے لیے خدا کا پاک کلام کہتا ہے کہ ایک تو وہ کیا کرے؟ وہ ڈرتی رہے اپنے خاوند سے، دوسرا جو ہے وہ اس کے تابع رہے۔ نیکوکار بہت قیمتی ہے خدا کی نظر میں، جو اپنے شوہر کا ساتھ چلتی ہے، کیونکہ گھر کا ایک پلر جو کمزور نکل آیا ہے تو بجائے کہ اسی پہ ذمہ داریاں ڈالنے میں وہ کھڑی ہو جاتی ہے، اس کو نیکوکار کہتے ہیں، اور اپنا آفس اپنی خدمتیں کرتی رہتی ہے، وہ ویژنری ہے، وہ رویا رکھتی ہے اپنے خاندان کے لیے، اس کو نیکوکار کہتے ہیں۔ کیا ہے؟ گھر میں فریج نہیں ہے، ایلو میں اے جڑے جوڑے جے تے تسی بھی کچھ پاؤ ہیں تے اسی گھر فریج لے آئیے۔ یہ نیکوکار بیوی کا کام۔ اور نیکوکار بیوی یہ نہیں ہے کہ دیکھیں کہ گھر کچھ نہیں، اگے ہی وہ بھی کہ اگے وہ پلر جڑا اٹھیا نہیں ہے تو وہ تے ساریاں پائی جان۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ بیلنس لائف اس لیے ویژنری ہوتی ہے، اور کلام مقدس ایسی عورت کو بڑا سرفراز کرتا ہے، بڑا سرفراز کرتا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ ہیڈ کے طور پر کام کرتی ہے۔ آگے چلتے ہیں، اگلا میرا پوائنٹ ہے کہ رشتوں کی قدر نہیں ہے آج کل۔ کس کی قدر نہیں ہے؟
رشتیاں دی قدر نہیں، کلے رہن دا رواج آ گیا۔ میرے بچے، میری بیگم اور میرا بھائی اور میں، بس یہ ہیں ہم۔ لیکن تب یاد آتے ہیں جدوں فوتگی تے ہوئی ہے نا، ابا مر گیا یا ماں مر گئی، پھر اندر ہائے ابا تے ہائے اماں، پھر یاد آتا ہے۔ لیکن جیتے جی شاید رشتوں کی قدر نہیں ہوتی، اور اگر اپنی ضروریات کو ہم دیکھتے رہیں گے نا تو رشتے گرتے جائیں گے۔ یہ بات، یہ پوائنٹ میرے سمجھنا ذرا، کہ جب ہم ضروریات اور اپنا آپ ہی دیکھتے جائیں گے تو رشتے گرتے جائیں گے۔ ضروریات کی طرف نظر جائے گی تو پھر اپنا خاندان اور اپنے بچے ہی نظر آئیں گے، پھر بھائی بہن نظر نہیں آئیں گے، پھر ماں باپ نظر نہیں آئیں گے۔ اس لیے جا کر پوچھے جن کے شوہر نہیں ہیں، جن کی دادا دادی نہیں ہیں، جن کے نانا نانی نہیں ہیں، ماموں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور خاص طر گھروں کے اندر ہم ایک دوسرے پر بڑی نہیں دیکھتے جب الزامات لگاتے ہیں، لیکن جس کا باپ نہیں ہے، جس کا خاوند نہیں ہے، ان سے جا کر پوچھیں۔ میرے عزیزو، جب رشتوں کو قائم رکھنا ہے، آخری بات کروں گا، رشتوں کو اگر قائم رکھنا ہے تو قربانی دینی پڑے گی۔ جدو رشتے قائم رکھنے دیں تو کی کرنا ہے؟ قربانی دینی پڑے گی، اور قربانی دے رہے ہیں تو جتائیں مت۔ گھر دے اندر اگر ایک بندے نے ذمہ داری چکی ہے، جو چکی ہے تو گھر تے جڑے ہیں نا، تو پھر جتائیں نہیں کہ میں نے تیرے لیے یہ کیا اور میں نے تیرے لیے یہ کیا۔ اس لیے رشتوں کو مضبوط کرنے میں جو ہے جتانا نہیں ہے، کسی ایک کی ایفرٹ بڑی کافی ہے۔ اور میرے عزیزوں، ایک اور مسئلہ ہے جو سب سے بڑا گنبھیر ہے گھر میں لڑائی کا، وہ ہے ساس بہو کا، ٹھیک ہے، اور اس کا آپ سارے مجھ سے بڑے ہیں اور زندگی جو ہے بڑی اچھی گزارتے ہوں گے، لیکن میں نے خداوند میں رہ کر ایک حل نکالا ہے کہ ساس کو ڈیل کریں اس کو بوس سمجھ کر۔ کیا سمجھ کر ڈیل کریں؟ بوس سمجھ کر۔ بوس از آلویز رائٹ، بوس از آلویز رائٹ۔ کیسے ممکن ہے کہ 40 سال 45 سال ایک عورت اپنے بچوں کی پوٹیاں صاف کر کر کے، اپنا گھر بنا کر، عزتیں کر کر کے ادھر بیٹھی اور آنے والی کو سارا کچھ دے دے؟ وقت لگے گا، ٹرسٹ بحال کرنا پڑے گا۔ عزتیں ایسے نہیں بنتی، عزتیں ایسے نہیں ہیں بنتی۔ تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ جو کچھ بھی ہے تابع داری کے اندر، عزت کے اندر جو ہے ہو۔ اور رشتہ کرتے وقت مجھے یاد آتا ہے، کئی کہتے ہیں جی چھوٹے جے خاندان سے شادی ہو جائے، بیٹی یا بیٹے کو زیادہ کام نہ کرنا پڑے، چھوٹے جے خاندان سے ہو جائے، لیکن گھر سے تیار کر کے جائیں۔ آج بچے بچیاں بھی جو سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، خاندان کیوں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے؟ دیکھیں یہ کچھ مسائل ہیں، اور پھر ہم دعاؤں پہ دعائیں کرتے ہیں کہ اس پہ حل ہو جائے، نہیں، کہیں اب خود بھی ہم نے اٹھنا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے خداوند ہمارے خاندانوں کو سنبھالے رکھے۔ آئندہ جب ہم بچے اور بچیوں کو بھی دوسروں کے سپرد کریں تو ہم ایک اچھا پھل دیں کسی کے گھر کے اندر، ان کی آج سے تیاری کریں، آسانیاں نہ ڈھونڈیں، ان کی گرو کریں، ان کی گروتھ کریں۔ بچوں کو بڑی بڑی ذمہ داریاں گھروں سے ہی دینا شروع کریں تاکہ وہ آئندہ اپنے خاندان کو سنبھال، اپنے ایریے سے باہر نکالے۔ سارے معاملات خود ماں باپ ہی نہ کرتے جائیں، ان کو ذرا میدان میں لے کر آئیں تاکہ اچھی خاندانی زندگی جو ہے وہ گزار سکے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت